अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। आज 27 दिसंबर है और आज से 16 साल कबल यही 2007 में इलेक्शन के दिन थे। इंतखाबी मुहिम थी और इस दौरान लियाकत बाग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। ये एक बड़े लीडर की शहादत थी, एक ऐसी लीडर की शहादत थी कि जो पाकिस्तान में सियासी जदोजहद की अलामत समझी जाती हैं, जो अपनी जदोजहद के प्लेटफॉर्म से उभरी और पाकिस्तान की सियासत पर छा गईं। यकीनन उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में एक ऐसा वालिद ज़रूर मिला था कि जो सियासी तरबियत किसी हद तक कर सका, लेकिन ज़्यादातर उनको अमली तजुर्बात ने सिखाया और पाकिस्तान की सियासत के खासदार पर चलती हुई वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज़ हुई और उम्मत मुसलमान की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ भी हासिल किया। उनकी शहादत यकीनन पाकिस्तान की सियासत में एक खला पैदा कर गई है। वो उस वक़्त भी जलावतन थी और जब 2007 के इंतखाबी मार्के के लिए आईं तो वो उस सतह पर थीं जहाँ वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकती थीं, लेकिन मौका ना मिल सका। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। हर साल गड़ी खुदा बख्श पर इस हवाले से जलसा होता है, आज भी था और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 नुकाती एजेंडे का भी ऐलान किया। उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को इंतखाबात लड़ने और इंतखाबात से फ़रार ना करने की बात की। उन्होंने ये बात भी कही कि वो नफ़रत और इंतकाम की सियासत को दफन करना चाहते हैं और पाकिस्तान को इत्तफ़ाक़ राय से आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। ये सूरत हाल जो है इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है उस हवाले से अहम भी है और इन हालात में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो यकीनन एक मुश्किल इंतखाबात की निशानदही कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अमली तौर पर वाहिद पार्टी है कि जो मैदान अमल में है और किसी न किसी सूरत में वो लोगों के साथ बराह रास्त राब्ते में है, चाहे वो वर्कर्स कन्वेंशन हो, चाहे वो कॉलेज की तकरीब हो, चाहे बाहर से खिताब हो, चाहे गड़ी खुदा बख्श का जलसा हो, वो एक अमली रुख जो हैं वो इख्तियार कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक अपने पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलासों में उलझी हुई है और अपनी मंशूर की तैयारी में है और अमली तौर पर अभी तक वो मैदान में नहीं निकले हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या बयानियाँ लेकर निकलते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन देखना ये है कि गुज़श्ता चंद रोज़ से जो खताबत हो रही है वो भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हो रही है और उसके अंदर जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर बात की जा रही है और जो बयानियाँ जिसको थोड़ी सी उठान देने की कोशिश की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, लगता है कि वो दब रहा है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों में सरगर्म अमल है और वो अपना रास्ता जो है वो बनाने के लिए कोशां हैं। एक तरफ वो ये बात करते हैं कि उनके जो उम्मीदवारान हैं उनको कागजात नामजदगी दाखिल कराने नहीं दिए जा रहे, दूसरी तरफ ये भी दावा है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने दाखिल कराए हैं। इस सियासी खड़मस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके हवाले से भी अब चहमगोइयाँ हो रही हैं और ये बात कही जा रही है कि अगर मामलात इसी तरीके से रहे तो इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएंगे और ये सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। बैसाखियों की तलाश जो है उसको दरगुजर करके आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये बात कही कि पाकिस्तान की जो असल ताकत है उसका सरचश्मा अवाम है। ये सबक हमें कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पढ़ाया था और इसी को मशले राह जो है वो बनाया जाना चाहिए। ये सूरत हाल जो है इस हवाले से बात करेंगे कि मामलात जो हैं वो किस नहज पर जा रहे हैं। मेरी आज के मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान, उनसे बात करते हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, इससे पहले कि हम सियासी मामलात की तरफ जाएँ, यकीनन आज 27 दिसंबर है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की बरसी भी है। पाकिस्तान की सियासत में जो है उनका एक बड़ा किरदार रहा है और वो जद्दोजहद की अलामत समझी जाती रही हैं और जो कुछ उन्होंने किया है वो उस हवाले से
یقیناً ان کی پہچان ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اس اہم ترین کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ندیم صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علی آل محمد۔ بینظیر صاحبہ کی آج شہادت کا، فوتگی کا دن ہے۔ ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مشکل حالات میں جو ہے وہ سیاست کی، اور سیاسی بصیرت بھی ان میں تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ میں حالانکہ کبھی پیپلز پارٹی کا نہ ووٹر رہا ہوں نہ سپورٹر رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ نظریاتی طور سے پیپلز پارٹی کی سیاست کے خلاف رہا ہوں، لیکن جو چیزیں آپ کے سیاسی مخالف میں اچھی ہوتی ہیں آپ کو ضرور اس سے سیکھنا بھی چاہیے اور اس کو سراہنا بھی چاہیے۔ آج اتنے سال بعد اگر میں بینظیر صاحبہ کی سیاست میں ایک چیز مجھے کوئی کہے کہ سب سے امپورٹنٹ جس کی آج ضرورت ہے، اس لیے میں یہ بات کروں، وہ یہ ہے کہ اس سے بڑی بات تو کسی بیٹے کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی نا، کہ اس کا فادر جو ہے، اس کے والد اس سے جدا کر دیے جائیں۔ تو جن کی وجہ سے یہ سارا ہوا، میرا اشارہ ضیاء صاحب کی طرف ہے۔ تو ضیاء الحق صاحب کی فوتگی جب ہوئی 17 اگست کو، جب ان کی اور پاکستان کے ٹاپ براس کی شہادت ہوئی ایک ہوائی فضائی حادثے میں، اس کے بعد جب بینظیر صاحبہ آئی ہیں، وزیر اعظم بنی ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت حد تک اس میں انتقام کی بجائے انہوں نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے پرانے سیاسی مخالفین کے پیچھے جاتی ہیں سیاسی انتقام کے لیے، وہ ملک کو چلانے کی ان کی ایک سوچ تھی۔ بعد میں وہ ظاہر ہے مسئلے مسائل کرپشن کے، زرداری صاحب کی سیاست کا اماوس ان کی سیاست کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بینظیر صاحبہ کی سیاست کا نقصان پہنچایا۔ جس طریقے سے زرداری صاحب نے اس زمانے سے ہی اپنی سیاست کا رنگ جو ہے وہ دکھایا، اگر بینظیر صاحبہ کو شاید ان کی مرضی کی سیاست کرنے دی جاتی بعد میں، اور جس طرح بھٹو صاحب تھے، کیونکہ بھٹو صاحب کی سیاست پہ میں سمجھتا ہوں میرے بھی 100 اختلافات ہیں، جس طرح ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ تھا، جہاں ان کے دور میں آئین بنا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بنا، بڑے کام ہوئے ان کے دور میں، ایٹمی نیوکلیئر ٹیکنالوجی، قدیر خان صاحب آئے پاکستان، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی سیاست میں ایک چیز تھی کہ کرپشن کا کوئی داغ ان پہ نہیں تھا۔ لیکن 88 میں جب بینظیر صاحبہ آئی ہیں تو زرداری صاحب کی سیاست کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی سیاست میں یہ چیز آئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک نظریاتی جماعت تھی ماضی میں۔ اب آپ آج دیکھ لیں، لیکن بہرحال آپ نے آج بلاول صاحب کی بات کی، میں اس نقطے پہ یہاں روکتا ہوں کہ ایک تو ہماری دعا ہے بینظیر صاحبہ کی اللہ مغفرت فرمائے، ہماری ملک کی ایک بڑی نامور سیاستدان تھی، لیکن یہ بھی دعا ہے کہ اس طرح کے واقعات مزید نہ ہوں، مزید بڑے سیاستدان جو ہیں وہ بلی نہ چڑھیں، وہ شہید نہ ہوں، وہ فوت نہ ہوں، اسی طرح یہ ملک وہ محفوظ نہ ہو، ہوں۔ ہماری اچھا پولیس علی سارے محمد خان محفوظ ہوں۔ صاحب، لیکن جو آپ نے بلاول صاحب کی بات کی نا کہ آج انہوں نے میں اس 10 طرف آ رہا ہوں، کو میں ذرا ایجنڈا دیا ہے، سیاسی اس پہ آ رہا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں۔ آپ کی اجازت سے ایک نقطہ رکھ کے بلاول صاحب پہ، کہ بالکل ہر سیاسی جماعت کے لیڈر کو اس کو حق ہے کہ اپنا سیاسی ایجنڈا اور پروگرام دے، لیکن ان کو ضرور آج گڑی خدا بخش میں اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ جس سیاست کے لیے ان کی والدہ صاحبہ شہید ہوئیں اور جس کے لیے ان کے نانا جو ہے وہ پھانسی چڑھے، کیا وہ مطمئن ہے کہ 9 اپریل کی رات جب انہوں نے اپنا کندھا دیا ایک جمہوری حکومت کو گرانے، اور اس سے پہلے سندھ ہاؤس جو ایک ریاستی فیڈریٹن ہاؤس ہے، وہاں ہمارے لوگوں کی ضمیروں کے سودے ہوئے اسلام آباد میں، کیا انہوں نے اس فلسفے سے، بلاول صاحب سے پوچھ رہا ہوں، انصاف کیا جو ان کی شہید امی جان کا ایک فلسفہ تھا سیاست کا، یا ان کی مرحوم نانا کا سیاست کا فلسفہ تھا؟ کیا سوال ہے میرا کہ کیا وہ بھٹو صاحب کی سیاست کے امین ہیں یا زرداری صاحب کے؟ فیصلہ وہ خود کریں گے۔ اچھا، اب یہ آتے ہیں اس طرف کہ سیاسی بصیرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا جب وہ 88 میں آئیں۔ علی محمد خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ آج سپریم کورٹ میں وہ کیس لگا ہوا ہے، جنوری کے مہینے میں اس کا دوبارہ سنوائی شروع ہو جائے گی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے کبھی انتقام کی بات نہیں کی، کبھی تنقید کا نشانہ جو ہے وہ نہیں بنایا۔ آپ ان کو اس چیز کی غلطی کہہ لیں کہ انہوں نے اس وقت تمغہ جمہوریت بھی دیا، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی سبق سیکھا اس سے کہ سیاست کے اندر رواداری بھی ہوتی ہے، وفاداری بھی ہوتی ہے،
آپ بات کر رہے تھے ضمیروں کے سودے ہوئے، تو یہ بھی تو ہے نا کہ جو کچھ ہوا اس میں پھر اے سی اتروانے اور چونٹیاں چھوڑنے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. کیا اب جس حالات سے آپ گزرے ہیں کچھ سبق آپ لوگوں نے بھی فہم و تفہیم کا، رواداری کا سیکھا ہے؟ ہاں جی، سیاست میں جو رواداری ہے اس کا مظاہرہ آج ہم نے دیکھا. جس طرح ملک کے ایک سینئر سیاستدان 2 دفعہ کے فارن منسٹر کے ساتھ آج آپ نے دیکھا ڈیالہ کے باہر ہوا. تو آپ ہم سے سبق سیکھنے کا سوال کر رہے ہیں. کیا ان لوگوں نے سبق سیکھے جو 40-50 سال سے سیاست میں ہیں، یا جو امور مملکت میں جن کا سب لوگوں کا جو رول ہے؟ تحریک انصاف تو اپنے حصے کی غلطیاں کر گئی ہے، ہر جماعت سے ہوتی ہے. آپ جب حکومت میں آتے ہیں کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہاں، یہ میں اب اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ کہوں کہ ہم سیکھ گئے ہیں فلانا ہو گیا ہے، دیکھیں ہم نے کئی بڑے اچھے کام بھی کیے ہوں، کچھ ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. کیا ہم نے غلطیوں سے سیکھا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ وقت بتائے گا. آپ کو جب ہم حکومت میں آئیں گے ہمارا طریقہ سیاست یا طرز حکومت بتائے گا کہ کیا پہلے سے زیادہ میچور ہوئے ہیں یا نہیں. لیکن وہ تو وقت بتائے گا، وہ تو جب ہم حکومت میں آئیں گے. اب جب حکومت میں جو لوگ ہیں جو پچھلے 40-50 سال سے جو سیاست کر رہے ہیں، میاں صاحب کے تو 50 سال ہونے لگے ہیں، بھٹو فیملی کے بھی ہو گئے ہیں 50 سے زیادہ. کیا وہ لوگ سیکھ گئے؟ جس طرح آج ایک بڑی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کل کو اگر ان کے ساتھ ہوگا پھر یہ گلا کریں گے. میں تو کسی عمل کو سپورٹ نہیں کروں گا مستقبل میں اگر کسی بھی جماعت کے ساتھ ایسا ہو. لیکن آج جن چیزوں سے یہ گزرے ہیں، تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت جو گزر رہی ہے، کیا آپ کو یہ نام نہاد جمہوری چیمپئن ایک لفظ ان کے منہ سے نکل رہا ہے جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بلکہ شاہ صاحب کے ساتھ جو آج ہوا، خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، یعنی کہ آپ اس کو دیکھیں. آپ ہم سے سیاست میں رواداری کا پوچھ رہے ہیں ندیم حسین بھائی. عمران خان چاہے کچھ بھی ہو، اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. جب ان کو گولیاں لگی ان کی زندگی بچی، کیا آپ نے زرداری صاحب، شہباز صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، یا کسی بھی ان کی جماعتوں کے ذمہ دار کسی ایک شخص کو زمان پارک صرف ایک خیریت پوچھنے آپ نے دیکھا کہ کوئی آیا ہو؟ ہم تو اس میں جاتے علی رہے محمد ہیں. خان صاحب ایک سیکنڈ گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتخابی جلسے کے دوران اس سے لفٹ سے گرے تھے تو جو پہلا شخص ہسپتال پہنچا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب تھے. میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن عمران خان صاحب نے میں نفرت تو کے کچھ نہیں کہہ رہا، بیج آپ کیوں اتنے ڈیفینس کر رہے گہرے کیے ہیں اور اس کا درخت اتنا توانا کر دیا ہے، اور اپنے جو خطابات ہیں اس کے ذریعے اس کی اتنی آبیاری کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی کوئی سیاسی حقیقت نہیں ہے جس کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے یا جس نے اکنالج کرنا ہے. میاں نواز شریف صاحب چودھری نثار صاحب کے ساتھ چل کے ان کے گھر بھی چلے گئے تھے. جب آپ کی اسمبلی بنی تھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آئیے بات کرتے ہیں بیٹھ کے، لیکن آپ لوگ اس وقت کہہ کے لگاتے تھے این آر او مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں. جب آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، ایک پارٹی کی صورت میں موجود ہیں، ایک موثر اپوزیشن کی صورت میں موجود ہیں، تو پھر علی محمد خان صاحب سیاسی حقیقتیں تو تسلیم کرنی پڑتی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاست میں فسطائیت کو لے آئیں. دیکھیں کچھ چیزوں کو پلیز مکس نہ کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ہم نے 3.5 سال میں جتنا گند صاف کر سکتے تھے کوشش ضرور کی. اس ملک کو لوٹا ہم نے نہیں ہے، نہ ہمارے دور میں یہ 2 ٹکڑے ہوا ہے. یہ ملک ہم بچانے نکلے ہیں. باقی جہاں تک رواداری کا تعلق ہے اور ہمارے رویوں کا تعلق ہے، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیب لاز میں ریفارم ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ اب پہ جو کرپشن کے کیسز تھے چاہے صحیح تھے یا غلط تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوٹا ہے انہوں نے ہی یا صرف انہی جن کے الزام تھا انہیں لوٹا ہے، لیکن الزام تو تھے. ان کیسز کو قانون میں جن پہ الزام تھا 9 اپریل کی بات حکومت میں آ کے 18 مہینے میں سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ عدالتوں سے کلیئر ہوتے، اسمبلی میں بیٹھ کے قانون میں اتنی چینجز کی نیب کی کہ وہاں سے اپنے لیے وہ کیسز ہی ختم کرا دیے جو ان پہ الزام تھا. باقی اگر میاں صاحب آئے ہیں خان صاحب کا پوچھنے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کا جواب بھی ہم نے دیا. کلثوم بی بی جب فوت ہوئی ہیں ہمارا باقاعدہ وفد گیا. صدر پنجاب اعجاز چودھری صاحب جو سیاست میں رواداری کا یا احترام کا یا سیاست میں جو ہے ایک بہت ہی سنجیدہ آدمی،
وہ آدمی آج اس کی نہیں قیمت علی چکا محمد ہے، خان صاحب لاہور آپ کے میں بیٹھا ہے، نزدیک لیکن ہم نے ریسپروکیٹ کیا۔ نواز شریف کا بدل اعجاز چودھری تھے دیکھیں جب اور کلثوم بی ان بی کی کو بیماری کو کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ نہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تماشا بنایا گیا وہ بھی تو سب نے دیکھا ہے نا علی محمد خان صاحب، چیزیں تو یہ ہیں۔ ندیم صاحب دیکھیں بے شمار ورکر نون لیگ کے بھی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بھی کرتے ہیں، دونوں غلط کرتے ہیں۔ جو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے میں اس کو نہیں سپورٹ کرتا، لیکن ہمارے کسی بھی سنجیدہ لیڈر، خان صاحب اس زمانے میں، شاہ صاحب وائس چیئرمین، جہانگیر صاحب، ترین صاحب ہمارے اس زمانے میں مین عہدوں پہ تھے، اسد عمر صاحب تھے، شفقت صاحب تھے، سارے تھے۔ میں تو خیر چلو ورکر سمجھیں، ہم میں سے کسی کے بھی اکاؤنٹ سے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی، بلکہ بنی گالا خان صاحب نے خود میرے سامنے یہ بات میں نے کہتے ان کو سنا کہ کلثوم بی بی پہ کوئی بات نہ ہو کیونکہ بیماری بھی ہے اور وہ اس وقت سیاست میں نہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ وقت بھیجا، دعا کرانے کے لیے بھیجا۔ تو دیکھیں گلے شکوے یہ ہوتے رہیں گے، ان سے ہم نے کیا، ہم اس سے آگے اب بڑھیں گے۔ میرے خیال میں کل سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کا بھی اچھا فورم ہے، اس پہ اچھی پڑھی لکھی بات ہوتی ہے، اس پہ بھی یہ بات میں کرتا چلوں کہ 8 فروری ایک بڑا اچھا مناسب موقع اللہ کریم نے دیا ہے۔ 9 فروری کو جو ملک کے پیشہ بخون مارا گیا، 9 اپریل کو 2022 9 اپریل جب ہماری حکومت ختم کی گئی، ایک بین الاقوامی مداخلت سمجھیں یا جو بھی آپ اس کو آج نام دیں، اس کو جو بھی آپ نام دیں، اس کو ٹھیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ پہ جو شب خون اس رات مارا گیا، اب عوام کو فیصلہ کر دے دیں انہوں نے جس کو بھی ووٹ کرنا ہے، ووٹ اور کرنا اس کے بعد ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں میں لگیں۔ آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میری آج کی مہمان شخصیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے آپ یہ سمجھتے ہیں، یقیناً سوشل میڈیا کے تاثر کو لیا جائے تو پھر کچھ بھی نتیجہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جس طریقے سے وکلاء نے پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور آپ کا کارکن ان کو نہیں تسلیم کر رہا ہے، جب یہ انتخابی مرحلہ آتا ہے تو بعض دفعہ یہ خوشگمانی کہ جی کھمبا بھی کھڑا کریں گے تو وہ جیت جائے گا، بڑی کروول ریالٹی میں بدلتی ہے۔ تو ذرا یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کچھ اور ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ نہیں، میں اس سے نہیں ایگری کرتا۔ میرے خیال میں عارضی طور پہ ایک آپ کو شفٹ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین صاحب خود اندر ہیں، فاؤنڈنگ چیئرمین خان صاحب، اور قریشی صاحب وائس چیئرمین، ان کے ساتھ آج جو ہوا آپ نے دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس رویے کی مذمت کرنی چاہیے۔ گرفتاری آپ نے نہیں، وہ گرفتاری ضرور ہونی چاہیے، لیکن رویہ کسی کے ساتھ بھی ہو اس نوعیت کا وہ یقیناً قابل افسوس ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، میں انسان جسم کے وار سے اتنا آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ میری پتہ کتنی گرفتاریاں ہوئی، بہت ساری ہوئی۔ جب میں ریلیز ہوا تو بعد میں ظاہر ہے جیل میں تو آپ کے پاس موبائل یا ٹی وی شیوی نہیں ہوتا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی میری جیلم سے نکلتے ہوئے، تو اس وقت تو مجھے احساس نہیں تھا کیونکہ میں جب نکلا میرا خیال تھا میری گاڑی یا دوست آئے ہوں گے لینے، میں جب گیا تو یہ اور دوست آئے ہوئے تھے، وردی والے تھے، تو بٹھا کے لے گئے۔ بعد میں نے دیکھا کہ جب مجھے یہ بٹھا رہے ہیں اس میں گاڑی میں پیچھے پولیس کی گاڑی میں، میں نے ایک پولیس والے بھائی کو دیکھا بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے، یعنی کہ ایک شخص کی بے بسی پہ یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں۔ جس طرح آج شاہ صاحب کا ہوا ہے، دیکھیں شاہ صاحب تو ایک پرانے سیاست دان ہیں، وہ اتنے 100 دنوں سے اندر بیٹھے ہیں تو اور بھی بیٹھیں گے، لیکن آپ عزت سے تو ان کو لے کے جائیں یار، ایٹ لیسٹ ہی از یور 2 ٹائمز فارن منسٹر۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں جب آپ ہم پہ سوال کر رہے ہیں، اس سے زیادہ سوال ان سے ہوتا ہے جو ہم سے زیادہ سنجیدہ لوگ سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ پالیٹکس میں پرانے ہیں۔ تو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری از اے گڈ اپرچونٹی، یہ بہترین سیاسی راستہ ہے اس سیاسی دلدل سے نکلنے کا۔ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، الیکشن ہونے دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ اس میں علی محمد خان صاحب جو صورتحال 2018 میں تھی، آج 2024 میں جب انتخابات ہوں گے تو سیم صورتحال ہوگی، صرف کردار بدل گئے ہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ اسی طرز پہ ہیں۔ 2018 کی صورتحال سے آپ بہت نہال تھے، بہت خوش تھے، اس وقت
ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھائی دے رہا تھا، آج کچھ اور لوگوں کو ہرا ہرا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ جو آپ سیاست کا کارزار ہے اس کے اندر کیا سیاسی طرز عمل کو اپنانے کے لیے آپ کی پتہ نہیں کہ کیا آپ کی پارٹی کے اندر سوچ ہے، کون اس وقت لیڈ کر رہا ہے، کیا معاملات ہیں، لیکن کیا یہ جو تسلیم کرنا ہے دوسرے کو اور سیاسی قوتوں کو ساتھ بیٹھنے والی بات ہے، یہ آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، غلطی کی ہم نے؟ سیاست میں آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. خان صاحب نے ماضی میں کی بھی ہے، بیٹھے بھی ہیں. تحریک جب چلی جوڈیشری کی چلی، اس کے بعد جمہوریت بحالی کی جو تحریک چلی مشرف صاحب کے خلاف چلی، اس میں بھی بیٹھے. جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا اس میں بھی خان صاحب گئے، وہ بیٹھے. ہم بہت سے معاملات پہ ہم مختلف اے پی سیز میں بیٹھے. ہاں اس سے زیادہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی. آپ کی بات یہاں تک درست ہے، لیکن آپ کا جو بیانیہ آپ کھڑا کر رہے ہیں اس کی بنیادی پریمس سے میرا اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں آج کوئی یہ بتا رہا ہے کہ ماضی میں کسی چیز پہ آپ بڑے خوش تھے اور آپ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیوں رو رہے ہیں؟ ہم اہم نہیں ہیں نہ ہم رو رہے ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں. ہم نے فیس کیا ہے، ہم عدالتوں کے حکم سے نکلے ہیں باہر. کوئی جو ہے ڈیل شیل کر کے کوئی نہیں نکلا. ہم عدالت فیس کر کے عدالت کے حکموں سے 7 گرفتاریاں ڈلوا کے نکلے. لیکن ہم اہم نہیں ہیں. عمران خان یا علی محمد یا پی ٹی آئی شاید اتنی اہم نہیں ہے، پاکستان اہم. نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ خود ہی ایڈمٹ کر رہے ہیں آج پورے قوم کے سامنے بیٹھ کے، انتہائی سنجیدہ اور سینئر جرنلسٹ ندیم حسین صاحب، کہ 18 میں بھی وہی ہوا اور اب بھی یہ ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں، گول چکر میں گھوم رہا ہے. تو اس گول چکر میں تو ہم 75 سال سے گھوم رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہم نے اپنے قائد کی برتھ ڈے سالگرہ کا دن منایا. تو قائد ہمیں اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالیں، ایک دوسرے پہ غلط پرچے کریں، کرپشن کے کیسز ہم پہ بنے، اس کے بعد حکومت میں آ کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروائیں، کسی کے ساتھ مل کے اس کو گرائیں، اس کی حکومت گرا کے اس کی بنائیں. یہ اس لیے بنے. آپ پڑوس میں دیکھ لیں، ہم سے نصف صدی پہلے ٹوٹا ہوا آدھا بازو ہمارا وہ کدھر پہنچ گیا ہے؟ وہ بنگلہ دیش جس کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، آج بنگلہ دیش کا روپے ہے یا ٹکا ہے جو بھی ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا. ہم یہاں پختونخوا میں پشاور میں بیٹھ کے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ افغانستان کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی جو افغانی ہے وہ اس کی ویلیو کتنی کم ہے. آج افغانی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے، ویلیو ان کی جو روپی ہے، کرنسی ہے، وہ ہم اس پہ خوش ہیں. اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی ترقی کرے اس پہ ہم اداس نہیں، اس پہ خوش ہیں. اپنے ہمسائے کی ترقی پہ خوش ہیں. افغانستان کی ہوگی، ترکی، اپنا ایران کی. نہیں لیکن علی محمد اپنی خان کدھر صاحب، ہے؟ یہ جو دائرے کی میں ہم نے نے کیا بات کی سیکھا؟ تھی یہ اس لیے ہم کی سے تو تھی یہ سوال ہوتا ہے آپ نے سیکھا کیا؟ کسی نہیں، اور نے کچھ سیکھا؟ میں نے جب یہ دائرے کی بات کی تھی اس لیے کی تھی کہ جب سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ بیساکھیوں کے انتظار میں رہتی ہیں یا بیساکھیوں کا سہارا لیتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، آپ ہو، بیساکھی نون صرف لیگ ایک ہو، اچھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، بیساکھی صرف تو ایک اچھی پھر ہے. نہیں، اللہ آپ کی لوگ تو بیساکھی. آپ لوگوں نے بھی اسی طرح لیا ہے جس طرح ماضی میں دوسروں نے لیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بالکل. یہ اگر آپ کہیں دعویٰ کریں کہ جی نہیں ہم بڑے انقلابی تھے، ہمارے میں بڑا فرق ہے، نہیں تھا. آپ کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کر آئے تھے، آپ نہیں کر سکے. آپ کے اپنے لوگ اتنے زیادہ اس ساری صورتحال میں انوالو تھے، اور جو کرپشن میں ملوث ہوتا تھا اس کو وزارت سے ہٹا کے اس سے بڑا عہدہ دے دیتے تھے. پرابلم یہ ہے کہ کیا اس سارے یہ جتنا عرصہ یہ گزرا ہے اس نے بڑے تلخ تجربات دیے ہیں، کیا اس سے ہم سیکھ کے آگے کوئی بہتری کی توقع کر سکتے ہیں کہ سیاست سے نفرت اور انتقام ختم ہونا چاہیے؟ لیکن جس طرح کی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے لگتا نہیں ہے. کیونکہ اس وقت جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے پولیٹیشنز کی، ان کو اقتدار کی بھوک ہے. ان کو پاکستان نہیں، ان کو اقتدار چاہیے. اقتدار چاہے کہیں سے بھی آئے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 50 سال سیاست کر کے یہ لوگ بیٹھ کے اب سنجیدگی سے پاکستان کے مسائل پہ اپنے ذاتی مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے فیصلہ سازی کریں گے، مجھے نہیں لگتا. یہ ہمارا ایک المیہ ہے. اس پہ ہم سب کو، پوری قوم کو بھی سوچنا چاہیے، پولیٹیکل ورکرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہمیں 50 سال سے لیڈ کر رہی ہے. میں 50 کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری ایک تاریخ 47 سے 71 تک ہے. 71 میں آدھا بدن کٹ کے گر گیا. وہ قرض قائد کا ہم پہ باقی ہے کہ آدھا حصہ ہم سے کیوں کٹ کے گرا. جو آدھا رہ گیا، اس لیے میں 50 کی بات کرتا ہوں، 71 کے بعد کی بات کرتا ہوں کہ ہم بدقسمتی سے
نہ ہمارا سیاستدان سیکھ رہا ہے، نہ ہمارا جرنلسٹ سیکھ رہا ہے، اور نہ ہماری جتنی بھی مقتدرہ ہے اس میں سب لوگ آتے ہیں، جوڈیشری ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول بیوروکریسی ہے، آپ کی اور جو انٹیلیجنسیا ہے، آپ کی جو ہمارے اوپینین میکرز ہیں، اب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ وہ بھی آ گئے ہیں، آپ کی جو لکھاری ہیں، کیا ہم سب باعث قوم ہمیں احساس ضیاء ہے کہ ہم نے کچھ لوز کیا ہے، کہ ہم نے کوئی آگے بڑھنا تھا، کہ ہمارے وہ بچے جو آج ادھر کچی بستیوں میں رہتے ہیں 10 سال بعد محنت مزدوری کر کے وہ پکے گھر بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی بدل جاتی ہے، نہیں بدلی تو پاکستان نہیں بدلا، نہیں بدلا تو جناح کا پاکستان نہیں بن سکا. نہیں آپ کا بن سکا. سوال ہے کہ اچھا کیا یہ اب کریں اس گے؟ میں یہ علی محمد خان پولیٹیکل صاحب لیڈرشپ مجھے کرتی نظر نہیں آ رہی. آگے بڑھ یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کو عبوری ریلیف تو ایک مل گیا ہے کہ بلہ جو ہے آپ کو واپس ہو گیا ہے، تعطیلات کے بعد جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ سماعت ہوگی، ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے گا. آپ مطلب دعوے دار ہیں کہ ہم اس وقت ایک مقبول پارٹی ہیں. اگر مقبول پارٹی جو ہے اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ بھی اتنی کمزور وکٹ پر کرا جائے کہ اس کا انٹرا پارٹی الیکشن کی مسترد ہونے کی بات آ جائے تو پھر تو کچھ غور کیا جانا چاہیے. اگر آپ پورا آبزرو کر لیتے تب بھی نتیجہ یہی نکلنا تھا. نہیں وہ تو جب دیکھیں نیت میں فطور ہو تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے، تو اس کا تو علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. نہ نیت کے فطور کا ان کے پاس علاج تھا اور نہ شک کا ان کے پاس علاج تھا. تو اب اگر فیصلہ کیا ہے کہ بھئی تحریک انصاف نے جناب اس نے الیکشن نہیں لڑنا تو اس کے لیے تو کوئی بہانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم کہتے ہیں ہم بڑے پاپولر ہیں تو ہم بلے کی کیوں بات کرتے ہیں، تو بلے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہر آدمی کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک آدمی کی فیس اس کی پہچان ہے، اس کا نام اس کی پہچان ہے. آپ آج مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لے لیں، اس سے جناب اس کا کوئی جھنڈا بدل دیں، فلانا کر دیں، تو وہ شاید اپنا لاہور میں بھی کچھ چند سیٹیں نہ نکال سکیں. تو تمام جماعتوں کو لیول فیلڈ ملنی چاہیے، تحریک انصاف کو بھی ملنی چاہیے. بلہ ہمیں جو عدالت نے اب جو ہے واپس وہاں سے ملا ہے، میرے خیال میں اب بلے کے پیچھے پڑنے کے بجائے جو آئینی ذمہ داریاں ہیں سب کی وہ پوری کریں. 8 فروری نزدیک ہے، الیکشن کا انتظام کریں، تحریک انصاف کے کیوں پیچھے پڑے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے میں نے شروع میں ایک آپ کو مثال دی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، لیکن جب جس طریقے سے ساری صورتحال رہی ہے، معاملات رہے ہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد بانی پاکستان تحریک انصاف کے، اس نے صرف ایک محاذہ رائی کی کیفیت کو جنم دیا اور وہ اس حد تک گئی کہ پھر 9 مئی ہو گیا. اب یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر سے یہی کچھ نکلنا ہے جو نکل رہا ہے. نیم صاحب اگر آپ یہ کہیں کہ روپے میں، ویسے آج کے بچوں کو تو نہیں پتا لیکن ہمیں پتا ہے کہ روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، تو اگر 16 میں 12 آنے گناہ ہمارا ہے تو 4 آنے تو کسی اور کا بھی ہے نا. تو کیا تالی ایک ہاتھ سے بچتی ہے؟ جب عمران خان صاحب نے 5 اگست گرفتاری سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ میں سب سے گفتگو کے لیے تیار ہوں، اور سب سے، سیاستدانوں سے بھی اور غیر سیاسی جو ہماری قوتیں ہیں ان سب سے، ان کا پاکستان کے مفاد میں سب سے میں بات کروں. کیا کوئی انیشیٹو لیا گیا؟ کیا وہ جماعت یہ بھی تو کوئی دیکھیں 9 مئی میں جو ہوا غلط ہوا، جس نے غلط کیا کون اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں وہ جو ہوا 9 اپریل کی رات وہ ٹھیک تھا؟ ایک الیکٹڈ حکومت کے ساتھ جو ہوا، اگر یہ 1.25 سال اور رہ جاتے، صبر کر جاتے، یہ سیاسی قوتیں بھی جنہوں نے اپنے کندھے دیے اس حکومت کو گرانے کے لیے، تو آپ کا الیکشن آج ہو چکا ہوتا، ہماری 5 سال کی کارکردگی پہ ووٹ پڑا ہوتا، جس نے کام کیا ہے اس کو عوام واپس لے آئی ہوتی، اور جس نے کام نہیں کیا تھا اس کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا، اور ایک پولیٹیکل پروسیس چل چکا ہوتا. اور سب سے امپورٹنٹ بات، ایک سیاسی صدر عارف علوی صاحب سے اب کی اور سیاسی صدر، جب مجھے اتنی خوشی اس دن ہوئی تھی ایز اے سیاسی کارکن جب ممنون صاحب سے اقتدار جو ہے آیا، اپنا صدارت کا ہاؤس جو ہے وہ آیا اور علوی صاحب جو ہے وہ صدر بنے، یعنی کہ ایک پولیٹیکل صدر سے دوسرا پولیٹیکل، ایک پروسیس چل پڑتا نا. پروسیس کو ہم نے چلنے نہیں دیا، ہم ہمیشہ بریک ڈالتے ہیں. انٹرول ہمارا 5 سال کے بعد کے بجائے 3.5 سال میں آتا ہے، اور جب آپ دیکھیں ڈراؤنے خواب کی طرح کسی کو پوری رات میں اگر آپ اس کو اس طرح ہلاتے ہیں
اور اس کی نیند پوری نہیں ہوتی. آدھی کچی نیند سے جب اٹھاتے ہیں کبھی بھی نیند پوری نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ علی محمد جمہوریت خان کو ہم صاحب، ہمیشہ آدھی کچی نیند سے کیوں علی اٹھاتے ہیں محمد رات خان کے صاحب، اندھیرے میں؟ یہ تو اب کیا اس ہوتا ہے؟ یہ وقت رات کے اقتدار اندھیرے کی میں لڑائی ہے، حکومتیں اور ختم کرتے ہیں. 8 فروری جو ہے یہ سب کے لیے اقتدار کی لڑائی ہے، بشمول آپ لوگوں کے لیے بھی. نہ اب نہ اس نہ نو اقتدار کی لڑائی کو میں سے کیا نو نو آپ کوئی سیاسی وہ استحکام بھی نکلتا ہوا نقطہ دیکھ تو رہے میرا ہیں؟ سمجھے نا، نقطہ میرا کیا ہے؟ 50 سال سے 70 سال سے یہی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 8 فروری کو اقتدار کی لڑائی بننے کے بجائے ملک کو ٹھیک کرنے کی اپرچونٹی کیوں ہم نہیں بنا سکتے؟ لیٹس میک اٹ این اپرچونٹی. لیٹس میک 8 فروری این اپرچونٹی ٹو ریسریکٹ پاکستان, ٹو پٹ پاکستان آن ٹریک. اب یہ جو معاملہ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر آپ کے تحفظات اپنی جگہ ہیں، عدالتوں کے بارے میں آپ کے تاثرات مختلف ہوں گے، آپ کو ریلیف مل رہا ہے، قانونی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ کوئی اس کے اوپر اعتراضات اس نوعیت کے نہیں آئیں گے اور کوئی استحکام سیاسی نکل پائے گا؟ دیکھیں، بالکل ہو سکتا ہے اگر ابھی ہم ہوش کے ناخن لیں، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک آنکھ ہوتی ہے تاریخ کی، اور تاریخ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن تاریخ کا فیصلہ آج یا کل میں نہیں آتا. تاریخ اپنا فیصلہ بعد میں دیتی ہے. میں ان سب لوگوں سے آج یہ کہہ رہا ہوں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے، جس کی جو آئینی ذمہ داری ہے اگر وہ پوری نہیں کر رہا، کسی پریشر میں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کوئی مجبوری ہے، کوئی بلیک میل، جو بھی ہے، آپ آج مجھے بتائیں تاریخ میں کون زندہ ہے؟ تاریخ میں وہ زندہ ہے جو اس وقت میں زندہ تھا، جس کا ضمیر زندہ تھا. کیا آج جنرل یحییٰ خان صاحب، اور ان کی مغفرت فرمائے، اس دنیا میں نہیں ہے، کیا ان کے کوئی بھی جو بچے آج ہیں، نواسے ہوں گے، کیا وہ کلیم کر سکتے ہیں فخر سے؟ کیا جسٹس منیر صاحب کے کلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن آج بھی پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کے لیے لڑے ہیں سیاسی میدان میں، میدانی جنگ میں، ان کے بچے آج بھی فخر سے کہتے ہیں. عزیز بھٹی کے بیٹے آج بھی کہتے ہیں، بچے ان کے کہتے ہوں گے ہم عزیز بھٹی کے جسٹس کارنیلیس کے پوتے نواسے آج بھی فخر سے کہیں گے کہ ہم جسٹس کارنیلیس کے پوتے نواسے ہیں. آج بھی لیاقت علی خان صاحب کے اولاد کے جو ان کے بچے ہیں فخر سے کہیں گے ہم قائد ملت کے بچے ہیں. لیکن آج کوئی بھی فخر سے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا، جنہوں نے یونینسٹ جو کھڑے ہوئے جناح کے خلاف، آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم فلانے کے وہ ہیں؟ تو دیکھیں، یہ اپنے بچوں سے ہم ظلم نہ کریں. آج ہم وہ کردار ادا کریں کہ آج سے دہائیوں بعد ہمارے پوتے نواسے، ہمارے بچے فخر سے کہہ سکیں کہ ہم وہ ندیم ہیں. حسین کے بیٹے ہیں. اس پہ بات لمبی ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ناظرین، یہ تھے علی محمد خان صاحب، ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی کچھ اور یادیں تازہ کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، آج پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یوم شہادت ہے. اس حوالے سے گڑھی خدا بخش میں تو ایک جلسہ ہوا جہاں پر ان کے لواحقین نے ان کو زبردست خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا. صدر آصف زرداری بھی موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کیا، ان کے مرکزی قائدین نے بھی خطاب کیا. بڑا جلسہ عام تھا. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں اس سے اور اوپر بڑے لیڈر تھیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ جد و جہد کی علامت تھیں. انہوں نے جمہوری اقدار، جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جمہوریت کے استحکام کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ جد و جہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں. جو سب سے بڑی ان کے اندر خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس امر کے باوجود کہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، انہوں نے اپنی سیاست کے اندر انتقام کو کبھی نہیں آنے دیا. انہوں نے مفاہمت کی بات کی، ساتھ چلنے کی بات کی، ساتھ لے کر چلنے کی بات کی، اور ظاہر ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. جب وہ جلا وطنی سے واپس آئی تھیں انتخابات لڑنے کے لیے تو وہ اس وقت اس سطح پر تھیں جب وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتی تھیں، اس ملک کو سیاسی طور پر استحکام بخش سکتی تھیں، اس میں جمہوری روایات جو ہیں ان کو مستحکم کر سکتی تھیں. لیکن پھر ایک لیاقت باغ میں حادثہ ہوتا ہے اور
پاکستان جو ہے اس لیڈر سے محروم ہو جاتا ہے۔ محترمہ بےنظیر بھٹو جو ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے کچھ سیاسی معاملات تھے، پھر ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کس طرز پہ وہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتی تھیں، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ صورتحال ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جہاں ہم نے سیاسی بات کر لی ہے وہاں اس حوالے سے بھی گفتگو کر سکیں، اور میری جو آج کی مہمان شخصیت ہیں وہ پاکستان کی جو انتظامی امور ہیں ان کے اندر ان کا ایک بڑا گہرا تاثر رہا ہے۔ وہ پاکستان کی سفارتکاری میں ایک بہت بڑا نام بھی رہے ہیں، پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں، جناب شمشاد احمد خان صاحب۔ شمشاد صاحب، پہلے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے اس زمانے میں سروس میں تھے اور ای سی او کے سیکرٹری جنرل تھے۔ محترمہ بےنظیر بھٹو ایز اے پرائم منسٹر کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور کچھ یادیں اگر آپ تازہ کر سکیں؟ جی ضرور، بالکل۔ میرا تعلق بھٹو فیملی کے ساتھ بہت پرانا ہے۔ انفیکٹ بےنظیر بھٹو کے والد جو تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے ساتھ 74 میں اور میرے ایک بہت ہی پیارے کولیگ اور عزیز دوست ریاض کھوکھر، جو کل ہی انتقال کیا ہے، اور مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے، سچی بات پوچھیں تو ہم دونوں نے بھٹو کے ساتھ، جب وہ وزیر اعظم تھے لیکن جو ان کا فارن منسٹر والا رول تھا اس میں ریکارڈ ان کے جو منٹس وغیرہ ٹیک کرنے ہوتے تھے، تو ریاض کھوکھر واز دی آفیسر فرام دا فارن آفس who was attached with him, and I was, as director Middle East in the foreign office, was responsible to take minutes of every meeting that Bhutto had with any Arab or Middle Eastern dignitaries. اس میں عرب سفیر جو تھے اسلام آباد میں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں مڈل ایسٹرن ڈگنیٹریز آ جاتی ہیں۔ جب بھٹو مڈل ایسٹ کے دورے پر گیا تو ہم بھی ان میں ساتھ شامل تھے۔ تو غزے کہ میرا تعلق اس وقت سے ہے جب بھٹو پرائم منسٹری کے عروج پر تھے اپنے، اور پھر اس کے بعد بھٹو کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، اور بےنظیر بھٹو سے میری پہلا جو رابطہ ہوا تھا وہ جب وزیر اعظم تھی 1990 میں، تو اس وقت ہوا تھا۔ میں اپنی جو مدت ملازمت تھی سفارت کی سفیر کے طور پر کوریا میں، وہ پوری کر کے میں ایران جا رہا تھا، اور پھر راستے میں پاکستان رک کر میں نے بےنظیر بھٹو نے ایک انوائز کانفرنس بلائی تھی جس میں مجھے بھی شریک کیا گیا تھا۔ تو ایران جانے سے پہلے پھر میں اسلام آباد رکا، اور وہ انوائز کانفرنس بےنظیر بھٹو کے ساتھ ہم نے اٹینڈ کی۔ میری ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ بالکل اپنے والد کی طرح، ان کی جو ایکسیس تھی فارن افیئرز میں وہ ایکسلنٹ ایکسیس تھی، سمجھ بوجھ تھی، ان لائک دوسرے سیاستدان جو لیڈر ہمارے رہے ہیں۔ تو یہ بھٹو اور بھٹو کی جو صاحبزادی تھیں بےنظیر بھٹو، دونوں میں بہت یہ چیزیں تھیں، اور میں بہت امپریس ہوتا تھا۔ اور جب میں کانفرنس میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تو سب سے پہلے تو ایک میری ویسے کال ہوئی کہ میں ایمبیسڈر ایران ہو کے جا رہا تھا، تو اس کیپیسٹی میں مجھے ان پہ کال کرنا تھا۔ جب مجھے ملایا گیا تو میرا تعارف جو افسر تھے ان کے ساتھ اٹیچ، انہوں نے کرایا کہ میڈم یہ چلی ایمبیسڈر ہیں۔ یہ چلی ایمبیسڈر کا ایک میں اب آپ کو بتا دوں کہ کیوں ہوا۔ وہ ایسے تھا کہ جب میں کوریا میں سفیر تھا، اور اس وقت ایک دفعہ میں گولف کھیل رہا تھا وہاں کے ٹریڈ منسٹر کے ساتھ، اور وہ اپنی جب کوریا کی جو اکانومی کے بارے میں مجھے باتیں بتا رہا تھا، گولف کھیلتے ایک مقصد ہی ہمارا ہوتا تھا کہ ڈسکس کریں پاکستان کے مسائل اور کوریا کے، تو وہ بتا رہا تھا کہ کوریا میں اس سال بہت سرپلس ایگریکلچر ہوئی تھی، چلی بالخصوص چلی کی پیداوار جو مرچوں کی پیداوار ہے اتنی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ سرپلس کا کیا کرے۔ تو میں نے چونکہ کچھ عرصہ پہلے پاکستانی ایک اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر دیکھی تھی، جنگ اخبار میں، کہ پاکستان میں
مرچ کی فصل تباہ ہو گئی ہے. تو میرے ذہن میں وہ تھا تو میں نے وہیں اس کو ایسے ہی مذاق سے کہہ دیا کہ وائی ڈونٹ یو گفٹ سم ٹو اس. تو وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور چلتے چلتے گولف چلتے چلتے ہم کھیل رہے کھڑا ہو گیا. مجھے کہتا ہے امبیسڈر آر یو سیریس؟ میں نے کہا کہ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ تم کیا دے سکتے ہو. کہتا ہے کہ وہ جتنے تم جہاز لے آؤ تو میں بھر دوں گا تمہارے. یہ میں نے گھر جا کر پھر ایک تار بھجوایا, ایک ٹیلیکس بھجوایا, سیکٹری کامرس کو میں پیغام بھجوایا کہ بھی اس طرح مجھے آفر ہوئی ہے اور میں نے کہیں دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کے ہاں مرچ کی فصل تباہ ہو گئی ہے, تو اگر چاہیے تو آپ مجھے آفر ہوئی ہے کہ جتنے مرضی جہاز لے آؤ تم جہاز. تو میں نے کہا کہ آپ کریں. مجھے جواب نہ آیا. تو وہ 1-1.5 مہینہ جب گزر گیا تو پھر میں نے سائفر بھیجا. جب سائفر گیا تو پھر جواب فوری آ گیا. سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک مینز آف کمیونیکیشن ہوتا ہے, یعنی یہ جو ابھی حالیہ طور پر سائفر کو اب تو شمشاد صاحب سائفر کی سب کو سمجھ آ گئی ہے. ہاں وہی نا. تو سائفر جو تھا وہ بھیجا تو اس کے فوراً بعد ہی پرنسپل سیکرٹری تھے محب شاہ ان کے بے نظیر کے, ان کا فون آ گیا مجھے کہ سر وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں چاہیے مرچ. تو میں نے کہا کتنے جہاز؟ کہتے ابھی فی الحال ہم 1 جہاز بھیجیں گے. تو 1 جہاز آ گیا اور میں نے اس کو پورا خود کھڑے ہو کر بندرگاہ پہ میں نے لوڈ کروا کے بھجوا دیا. 2,500 ٹن اس پہ مرچ ڈالی گئی. اور کوریا کی مرچ جو ہوتی ہے وہ دنیا میں بیسٹ مرچ شمار ہوتی ہے جو کمچی وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. تو خیر یہ چلا گیا. تو یہ اس کے بعد پھر 90 میں ایران جب ٹرانسفر ہوا تو راستے میں پھر جب ملا تو پھر بے نظیر نے مجھے بڑی تعریف کی کہ تم نے بھجوائی تھی مرچ. تو یہ جب ہو چکا, جب باہر نکلے تو مجھے وہ پھر ہمارے بیوروکریسی کے جو بندے تھے انہوں نے مجھے اصلیت بتائی. کہتا ہے سر تسی تے سانو بھجواتی مرچ پر تسی پتہ نہیں اینا گند انہاں دا خراب کیتا کہ وہ دراصل زرداری نے ایک خبر لگوائی تھی یہ مرچ کی. وہ پھر اس خبر لگوا کے پھر وہ ٹریڈنگ کارپوریشن کے ذریعے سے باہر سے چیزیں منگواتا ہے اور وہ پھر اس سے پیسہ بناتا ہے. یہ مجھے انہوں نے بتائی باتیں. تو کہ یہ وہ مرچ بھی آپ نے تو وہ خبر دیکھ کے آپ نے مرچ ہمیں بھجوا دی مگر آپ کو نہیں پتا کہ اس مرچ کا کیا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ مرچ ان لوڈ کر کے کراچی کے گودام میں ڈال دی گئی اور 7-8 مہینے وہاں پڑی رہی اور اس کے بعد پھر اس کو ایک انفٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے کر کے یہ اب استعمال کے قابل نہیں ہے تو سری لنکا ایکسپورٹ کر دی گئی. جتنی بھی ایکسپورٹ کرنے کی انکم تھی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں جاتی ہے, چلی گئی. تو چلیے یہ اچھا, ایک اب اس میں واقعہ. شمشاد صاحب تھوڑا سا آگے آ جائیں کیونکہ اصل میں آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو تھوڑا سا ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے جو ان کا یوم شہادت ہے. ایز اے جو آپ نے بات کی کہ ان کے اندر فوراً بین الاقوامی حالات کی بہت زیادہ سوجھ بوجھ تھی, اس محاذ کے اوپر پاکستان کے لیے آپ ان کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ بہت مختصر تھا ان کا جو وقت تھا حکومت کا, اور اس میں اصل زیادہ وقت کرپشن میں گزر گیا نا. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کہانیاں بنا کے کروں کہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ کارنامہ کر دیا, یہ کارنامہ کر دیا, جب کرپشن ایک آدمی نے, اس کے میاں نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے نیچے بیسمنٹ میں ایک دفتر کھولا ہوا تھا جہاں سے وہ ہر چیز مینیپولیٹ کرتا تھا, بلکہ پرائم منسٹر بیچاری کو اس کے پرنسپل سیکرٹری کہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ زرداری صاحب جاگیں تو آپ یہ ان فائلوں پہ دستخط کر دیں. یعنی یہ تاثر تھا. تو آپ کیسے مجھے کہتے ہیں کہ میں ایسی باتیں بتاؤں جو کہ میرے ذہن میں نہیں ہے, نہ مجھے اس کا اندازہ ہے. تو میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایسی سی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال جب میں دوسری دفعہ پھر ملا ان سے, وہ اس وقت تھا جب میں ایران سے واپس آیا اسلام آباد. اس وقت وہ پرائم منسٹر تھیں خود دوسری ٹرم میں, اور میں نے ان کے بھائی کے قتل پر میں نے ان کو جا کے افسوس بھی کیا اور انہیں بڑے یعنی رنجیدہ بہت تھیں تو بہت افسوس ہوا تھا. لیکن بہرحال وہ سیاست تھی اور اس کے بعد پھر ان کو اتار دیا گیا جو جس طریقے سے تھا. تو اصل جو واقعہ مجھے یاد ہے جب ان کو شہید کیا گیا ہے, اس وقت میں لاہور میں تھا, ریٹائر ہو چکا تھا, اور خبر ملی تو بہت افسوس ہوا. اور اس کے بعد پھر میں نے کئی آرٹیکلز لکھے جن میں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی لوگ قتل کیے گئے ہیں سیاسی طور پر,
ان کا کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور پھر یہ ہوا کہ جب زرداری صاحب نے ہمارے فارن سیکرٹری ایک کو کہا کہ بھی تم یونائٹڈ نیشن سے ان کی موت کی تفتیش کرواؤ, تو اس نے انکار کر دیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود بے نظیر اسیسینیشن. تو لیکن یہ سارا ڈرامہ چلتا رہا. میں کیسے آپ کو نئی کوئی بات بتا سکتا ہوں؟ بس اس کے علاوہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ بے نظیر بہت ہی ایک معصوم لڑکی تھی جس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا, اور وہ پاکستان کے سسٹم میں ظلم ہوا. شمشاد صاحب آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ایک بات کہی جاتی ہے, آپ کوریا میں رہے بھی ہیں, کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میزائل ٹیکنالوجی میں بھی ایک بڑا کردار رہا ہے. دیکھیں یہ چیزیں اب آپ چھوڑ دیجئے, پھر وہی بات آ جاتی ہے, ان میں کسی کا کردار نہیں رہا. اس میں نہ نواز شریف کا کردار رہا ہے, نہ بے نظیر بھٹو کا رہا ہے. اس میں سارا دوسرے لوگوں کا کردار رہا ہے. میزائل ٹیکنالوجی میں سائنسدانوں کا کردار رہا ہے. ڈاکٹر اے کیو خان کا کردار, اصل میزائل ٹیکنالوجی میں ڈاکٹر اے کیو خان واز انوالوڈ. یہ چیزیں ذرا سوچا کریں کہ بے نظیر کا کیا تھا. صرف یہ ہے کہ اس کے عہد میں یہ ہو رہا تھا تو وہ کریڈٹ دے دیجئے. یہ بالکل اس طرح جس طرح نواز شریف کے عہد میں دھماکے ان سے کروائے گئے, تو اب یہ کہنا کہ وہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کے بانی ہیں, تو یہ تو نہیں نا. اصل بانی ذوالفقار علی بھٹو تھا, کیونکہ اس نے ہمارے نیوکلیر پروگرام کی ایک ایسی چل تو رہا تھا, لیکن انہوں نے آرگنائز کر کے پھر اس کو حقیقت میں بدلا. تو مقصد ہے اس قسم کا رول نہیں تھا. پرائم منسٹروں کو نہیں مہلت ملتی ان چیزوں کی. بے نظیر بھٹو کا میزائل ٹیکنالوجی میں نہیں, وہ تو یہ تھا کہ امریکہ نے آبویسلی اس کے ساتھ ٹیک اپ کیا مزاولز کا, کیونکہ وہ اس کے عہد میں ہو رہا تھا سارا, اور اس کے عہد میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں جو میزائل ٹیکنالوجی والا تھا. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ 1998 میں جولائی میں ہم نے وہ جو تھا کیا میزائل لانچ کیا تھا وہ اس وقت, اب آپ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا. تو اس طرح یہ باتیں کرنا, انڈیو کریڈٹ کسی کو دینا, یہ میں تو نہیں کر سکتا. آپ لوگ جو ہوتے ہیں نا صحافی, وہ کر سکتے ہیں یہ چیزیں, میں نہیں کر سکتا. سوری. اچھا, دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ایک جدوجہد کی پاکستان میں جمہوری استحکام کے حوالے سے ایک علامت تو ہیں؟ ایبسولوٹلی ہیں. بلکہ میں یہی تو کہنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ شہید ہوئی ہیں, جب وہ واپس آئی ہیں, اس کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ پورا پتہ ہے کہ وہ مشرف نے اصل جوڈیشری پر حملہ کر کے ایک ملک کو بحران کے سپرد کر دیا تھا. بہت شدت سے ریاکشن ہوا. میں اس ریاکشن کا حصہ تھا. آئی واز پارٹ آف دا لانگ مارچ جو اس وقت مشرف کے خلاف ہوا تھا, اور وکلاء کی تحریک کے ساتھ میں نے بھی ساتھ دیا تھا. تو ہم نے ایک طریقے سے مشرف کے خلاف سازش کر کے حکومت ایک جمہوریت کی طرف لے جانے کی کوشش کی تھی. تو جب یہ تھی بے نظیر بھٹو, امریکہ نے پھر اس وقت ایک بات چیت کر کے مشرف کے ساتھ ڈائلاگ کر کے دبئی میں, اور کونڈولیزا رائس نے ایک معاہدہ کر دیا تھا کہ بے نظیر کو ہم واپس بھیجتے ہیں, تم بے نظیر کو بنا لو پرائم منسٹر اور تم صدر رہو. تو اس طرح مقصد ان کا یہ تھا کہ مشرف کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے امریکن. تو مشرف کے کندھوں پر بے نظیر کا ہنستا کھیلتا چہرہ رکھ کر وہ مشرف کو ایکسیپٹیبل امریکن چاہتے تھے بنانا دنیا میں, تاکہ وہ ان کی جو ایجنڈا ہے پاکستان کے حوالے سے اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, بے نظیر بھٹو نے کر لیا تھا. شی کیم بیک آفٹر دس انڈرسٹینڈنگ ود دی امریکنز, اور یہ بالکل اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جس طرح 1988 میں امریکہ کے 2 سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے تھے. ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس تھا, ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ مرفی تھا, اور ایک رچرڈ آرمٹے, اور انہوں نے بات چیت کی تھی آ کے اسلم بیگ سے اور فوج سے, اور یہ طے پایا تھا کہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیں گے, اور یہ فلاں چیزوں میں دخل اندازی نہیں دے گی, نیوکلیر میں یا افغانستان کے معاملوں میں. یہ پہلی دفعہ تھا. دوسری دفعہ یہ تھا کہ تم جاؤ گی اسلام آباد تو تم پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرو گی, لیکن جو اصل کام ہے وہ مشرف کے حوالے رہے گا. وہ جب آئی یہاں تو اس نے جب دیکھا کہ مشرف کے خلاف اتنی سخت موومنٹ چل رہی تھی, گو مشرف گو کے نعرے لگے تھے, تو اس نے خود نعرہ لگا دیا گو مشرف. یعنی وہ تھا کہ اس نے جمہوریت کا ساتھ دیا,
اپنی ذات کا ساتھ نہیں دیا، اپنی ذات پرائم منسٹر بننے کے لیے اس نے کہا کہ جی میں جمہوریت کے ساتھ ہوں، جو موومنٹ چل رہی تھی، اور وہ موومنٹ جیت گئی. مشرف کو جانا پڑا اور الیکشن ہوئے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی آ گئی. اب یہ سارے آپ اندازے لگاتے رہیے کہ پیپلز پارٹی کا آنے کا کس طریقے سے بات بنی، جانے کون کا. شمشاد صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب. ناظرین یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان، ان کی آپ نے گفتگو سنی. جمہوریت پسندوں کے دلوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.